अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 ख़बरों के हवाले से बात होगी। सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि मलिक रियाज़ जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टाइकून हैं और एक वक्त में बिल्कुल अनटचेबल थे, आज वो इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में। और क्या वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे NCA 190 मिलियन करप्शन केस में? ये चीज़ हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ केस में और क्या कार्रवाई जारी है। दूसरी बड़ी बात कि एक नौजवान एंकर और जो पहले अपने आप को सहाफ़ी कहते रहे हैं और बाकायदा से PTI में शामिल हुए हैं और उम्मीदवार बन गए हैं, उनके हवाले से बात होगी। और तीसरी हम खबर कि PTI ने स्ट्रेटजी बना ली है और टिकटों की तकसीम का भी फ़ैसला कर लिया है, और उस हवाले से आपसे बात होगी कि वो अब क्या करेंगे। और एक और बात ये भी है कि हुकूमत ने सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड के हवाले से तयन के लिए कमेटी भी बना दी है। जैसे कि पहले कुछ नहीं हुआ, मज़ीद कमेटी बनेगी और फिर तयन होगा सही करके, ताकि तयन में कोई गड़बड़ ना हो। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आज एहतसाब अदालत में अहम समाअत हुई है, और जो जेल में हुई है डालिया में, और वहाँ पर 6 मुलजमान को इश्तिहारी करा दिया गया। लेकिन जिसमें जो सबसे अहम मेरे नज़दीक नाम था वो मलिक रियाज़ का नाम था, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो ऐसे इग्नोर ही किया है। लेकिन मलिक रियाज़ साहब को इश्तिहारी करा दिया गया। उनकी तरफ से जो वकील हैं, आपको पता है कौन वकील हैं? जनाब फ़ारूक एच नाइक, जो फॉर्मर चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार रहे हैं और उसके अलावा बड़े सीनियर जरदारी साहब के करीबी साथी हैं। तो उनका देखें कि वो वकील हैं माशाल्लाह, मलिक रियाज़ की तरफ से पेश हुए। उन्होंने 3 दरख्वास्तें दी मलिक रियाज़ की तरफ से। एक, जनाब हमें वारंट जो हमारे जारी हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दिया जाए। दूसरी दरख्वास्त दी कि जी हमें वीडियो लिंक पर पेश होने की इजाज़त दे दीजिए। तीसरी दरख्वास्त दी है कि वारंट से इस्तिस्ना करार दीजिए, पेशी से इस्तिस्ना करार दीजिए। पहली दरख्वास्त जो उनकी थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि नहीं, आपको पेश होना पड़ेगा। वो और उनके जो बेटे हैं अली रियाज़, उनको कहा कि पेश होना पड़ेगा, अगर पेश नहीं होते तो उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा। ना सिर्फ उनको इश्तिहारी करार दिया गया, बल्कि उसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी जो कि वज़ीर थे और बहुत पावरफुल वज़ीर थे, एक वक्त में इमरान खान के साथी थे, बनी गाला में डायरेक्ट एक्सेस थी, और वो उस केस में बड़ा कलीदी किरदार था, क्योंकि ज़मीन पहले उनके नाम हुई थी। जो मलिक रियाज़ ने कादर ट्रस्ट की ज़मीन इमरान खान साहब को इवेंचुअली दी, इमरान खान साहब को और उनकी वाइफ को। पहले वो जुल्फ़ी बुखारी कुछ अर्सा तक उसको होल्ड करते रहे, और 2-3 महीने के बाद वो उनको ट्रांसफ़र हो गई थी। तो जुल्फ़ी बुखारी का भी नाम डाला गया। फ़रह शहज़ादी, जो फ़रहद शहज़ादी हैं, उनका नाम, ज़ियाउल इस्लाम नसीम, शहज़ाद अकबर, जो कि आजकल बड़ी ट्वीटें करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बाहर बैठ के, और दीगर 2 अफराद जो शामिल हैं उनके वारंट जारी कर दिए गए। तो एहतसाब अदालत ने जो एक दरख्वास्त थी मलिक रियाज़ की, वो तो मुस्तरद कर दी। लेकिन 2 दरख्वास्तें जो बाकी रह गई थी, वीडियो लिंक वाली या फिर इस्तिस्ना वाली, वो फ़ारूक नाइक ने खुद ही वापस ले ली। अच्छा, नैब जब समाअत शुरू हुई तो नैब ने कहा कि जी हमने पूरी कार्रवाई कर ली है, जो CRPC के सेक्शन 87 और 88 के तहत होनी है, कि जी हमने पता करवाया कि मलिक रियाज़ साहब इधर नहीं है, ये जो सारे मुलजमान हैं पाकिस्तान में नहीं हैं, पुलिस के ज़रिए पता करवाया गया, वो सारा पता लगा। तो अब यानी कोई डाउट नहीं रहा कि वो एक्सेसिबल नहीं है, तो इसलिए उनको इश्तिहारी करार दिया जाए। तो इश्तिहारी करार दे दिया गया। लेकिन फ़ारूक एच नाइक जिस तरह पेश हुए और जिस तरीके से वो आज आए थे, तो उससे ये इशारा मिल रहा है कि शायद मलिक रियाज़ जो है वो वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार हो जाए। आपको पता है कि केस बड़ा संगीन नोयत का था कि मलिक रियाज़ ने 450 अरब से ज़ायद की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवानी थी एक और केस में, कराची बहरिया टाउन के केस में। जब उनके हवाले से केस था कि जी उन्होंने ज़मीनों में खुद बुर्द किया ख़रीद में और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया, और पीपल्स पार्टी को भी बीच में लाया गया था, सिंध गवर्नमेंट को। लेकिन उस केस में 400 सुप्रीम कोर्ट ने डील कर ली थी मलिक रियाज़ से, और उस डील के तहत 450 अरब मलिक रियाज़ ने जमा करवाने थे 4 सालों में। तो उन 450 अरब में से 190 मिलियन जो इधर से आए बरतानिया से, वो पैसे जनाब हुकूमत को आए, वो हुकूमत के पैसे थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसे थे। लेकिन एक खुफिया डील जो कि कैबिनेट से सील बंद लिफाफे में अप्रूव करवाई गई, उस डील के तहत जनाब वो पैसे सारे मलिक रियाज़ के अकाउंट में डाल दिए। यानी मलिक रियाज़ ने जिस अकाउंट में पैसे अपने जमा करवाने थे ना, हुकूमत ने कहा नहीं मलिक साहब साढ़े होंगे तुसी जमा कराओगे, असी हाँ ना। जनाब गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपके हिस्से के पैसे हम जमा करवाते हैं। उन्होंने जमा करवा दिए, और वो हम टैक्स पेयर्स में हमेशा की तरह महरूम हो गए। ये केस है।
اس کیس میں اب وہ دوسری طرف عمران خان صاحب کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اور عمران خان صاحب کو شامل کرنے کی یہ وجہ بتائی گئی کہ وہ بینیفیشری ہیں، ایک تو کیبنٹ کے ہیڈ تھے، گورنمنٹ کے ہیڈ تھے، پرائم منسٹر تھے، اور انہوں نے اس طرح خفیہ کارروائی کی اجازت دی اور انڈائریکٹلی بہت بڑی فیور دی ملک ریاض کو، 190 ملین پاؤنڈ کی فیور دی، اور بدلے میں القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنائی جس کے وہ خود ٹرسٹی ہیں، ان کی وائف ٹرسٹی ہیں، اور نہ صرف ملک ریاض نے ان کے لیے زمین دی، 450 کنال کے قریب زمین دی، بلکہ ملک ریاض صاحب نے نقد پیسے بھی دیے، کوئی 27 کروڑ سے زائد رقم، تو وہ قادر ٹرسٹ کو بنانے کے لیے، یونیورسٹی کو بنانے کے لیے۔ تو بیسیکلی یہ ایک کرپشن کا بڑا سٹرونگ سا کیس ہے۔ اس کیس میں آج کارروائی آگے بڑھی ہے اور اڈیالہ جیل میں پروسیڈنگ ہو رہی ہے، تو آج اس سلسلے میں یہ پیش رفت تھی کہ ملک ریاض صاحب نے وہ کیا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک ریاض صاحب کیا وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہو جائیں گے؟ آپ کو بتاؤں کہ اب جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، بحریہ ٹاؤن کا اس وقت پاکستان میں بہت حالات پتلے ہیں، ان کی پراپرٹیز جو ہے نا وہ بھی اٹیچ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو پراپرٹیز، ظاہر ہے پورا بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کے نام ہے ابھی بھی بھائی جان، آپ اور میرے نام نہیں ہے، کیونکہ ملک ریاض صاحب جو پلاٹ بیچتے ہیں وہ رجسٹری تھوڑی کرواتے ہیں یا ڈی سی آفس سے تھوڑی آپ کے نام پٹواری ٹرانسفر کرتا ہے، وہ تو بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے، جی آپ کی فائل ادھر چلی گئی، آپ تصویر کھنچوائیں، آپ مبارک ہو جی، آپ بحریہ ٹاؤن کے مالک ہو گئے ہیں جی، کوٹھی کے اور گھر کے یا پلاٹ کے۔ لیکن مالک اصل میں ملک ریاض ہی ہیں، جو گورنمنٹ کے کاغذوں میں، جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کاغذوں میں ملک ریاض ہی ہیں۔ تو ملک ریاض کی پراپرٹی کا اس کیس میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ساری پراپرٹی اٹیچ کر دی جائے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ملک ریاض اس حد تک آ گئے کہ کراچی بحریہ ٹاؤن میں پلاٹوں کی قیمتوں میں 2/3 کمی ہو چکی ہے اور پوری طرح مسائل کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ جو پشاور بحریہ ٹاؤن ہے وہ تو بالکل بیٹھا ہوا ہے، سیل ہو چکا ہے۔ تو بحریہ ٹاؤن کے پاکستان میں سارے پروجیکٹ جو ہے وہ معطل ہیں اور ٹھیک ٹھاک فائنینشیل کرنچ میں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دبئی میں ایک میڈیا چینل کھولنے کے بھی سوچ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں ملک ریاض کتنی دیر تک ایک بزنس مین کے طور پہ سسٹین کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج فاروق اشنائج کی آمد اور یہ سارا کچھ، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انڈیکیشن ہے کہ ملک ریاض نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان آ کر وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اس کیس میں اور اپنی جان چھڑوا لیں گے کم از کم اس حد تک۔ لیکن ابھی ظاہر ہے پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہنا ہے اور ابھی ملک ریاض صاحب نے سامنے آنا ہے، اور پھر ہی یہ طے ہوگا کہ وہ کیا گواہی دیتے ہیں، کیا اپنی صفائی کیا پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کیس تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کروں گا۔ دوسرا بڑا انٹرسٹنگ کیس یہ تھا کہ جناب ہم ایک صحافی ہیں مخدوم شہاب الدین، اور وہ اینکر تھے بول میں بھی اور کچھ جگہوں پہ صحافت بھی کرتے رہے، باہر بھی کہیں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جناب باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی میں شمولیت کی، انہوں نے صحافت کا لبادہ اٹھا کے پھینک کے کہا کہ کھل کے کیوں نہ میں پی ٹی آئی کا ہو جاؤں۔ انہوں نے کھل کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی، اور وہ سرگودا کے حلقہ پی پی 75 اور پی پی 76 دونوں سے الیکشن لڑیں گے۔ ماشاءاللہ جی، یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے صحافت کرنی ہے اور کسی پارٹی کی سپورٹ کرنی ہے تو کلوزٹ سپورٹر تو نہ بنے نا، آپ کھل کے سامنے آئیں اور کہیں کہ میں پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہوں۔ اب جو شہاب الدین صاحب بات کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ پارٹی کا موقف ہے، ایک پارٹی کے۔ اب وہ صحافت کا وہ ایک کور تو نہیں لے سکتے نا کہ یار میں صحافی تھا، میں نے یہ کہا تھا، میں تو صحافت کر رہا تھا۔ صحافت میں آپ کو پتہ ہے کہ آبجیکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آبجیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ کہتے ہیں غیر جانبداری۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو بات کریں آپ کسی ایک پارٹی کے پکی لائن پکڑ کے اسی کی فیور میں نہ کریں، آپ بات کو اصول کی بنیاد پہ کریں، توازن کی بنیاد پہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل آبجیکٹیوٹی جو ہے نا، میرے ایک یوزر نے کہا بھی تھا کہ آبجیکٹیوٹی پہ کبھی بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایبسولوٹ آبجیکٹیوٹی تو ہو ہی نہیں سکتی صحافی کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی باعث تو آپ کے ہوتے ہیں۔ مثلاً فلسطین کا ایک صحافی نیو یارک ٹائم میں کام کر رہا ہے، ایک اسرائیل کا صحافی کام کر رہا ہے۔ اب فلسطین کی خبر جب فلسطین کا رپورٹر دے گا تو وہ اس کا انہرنٹ باعث ہوگا کہ وہ فلسطین کا ہے، اس کا دل دکھتا ہوگا، اس کے ایک کسی بچے کے مرنے کی خبر آئے گی وہ اس انداز سے لکھے گا، ایک انسانی انداز سے۔ اور اگر یہی خبر اسرائیل کا جرنلسٹ نیو یارک ٹائم میں لکھے گا تو وہ اور انداز سے لکھے گا، وہ اپنے فوج کا ساتھ دے گا، اپنا وہ کرے گا، اس کو ٹیررسٹ سمجھے گا، بچے کو بھی، جس طرح کہ وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تقاضا کیا ہوتا ہے صحافی سے کہ یار یہ باعث تو آپ کے ہیں، یہی چیلنج ہے آپ کا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے جو بات کرنی ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بات ہے فیکٹس پہ رہیں۔ کہتے ہیں نا یو آر انٹائٹل ٹو یور اوپینین بٹ یو آر ناٹ انٹائٹل ٹو یور اون فیکٹس۔ تو آپ کی رائے آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن فیکٹس تو صحیح ہونے چاہیے، اور فیکٹس کے وقت آپ بالکل غیر جانبدار ہو سکتے ہیں، آپ فیکٹس کے ساتھ مخلص رہیں، آپ غیر جانبداری انشور کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ایبسولوٹ غیر جانبداری تو نہیں ممکن، لیکن یہ جو انصاف والی چیز تھی یہ بھی مسنگ تھی۔ مخدوم صاحب اب کھل کے سامنے آ گئے، اور بھی کئی لوگ کھل کے سامنے آئیں گے، اور پارٹیوں کے بھی ہیں، مطلب نون کے بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بہت ہی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بھی کھل کے آ کے الیکشن لڑنا چاہیے یا پھر سامنے آنا چاہیے کور لے کے صحافت کا،
آپ ایک پارٹی کی یا کسی پارٹی کی اور کسی گروپ کی اس طرح کی حمایت کریں تو آپ یہ پیشے کے ساتھ ناانصافی ہے میرے خیال میں. تو بہرحال اب ہم ایک صحافی کے طور پہ نہیں بلکہ آپ ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ ان کا ذکر کریں گے اور یہ بات ہوگی. اچھا تیسری بڑی خبر تھی کہ تحریک انصاف نے جو ٹکٹس ہیں پورے الیکشنز کے لیے وہ فائنلائز کرنی ہے اور یہ بڑی خبر ہے. اور ساری آپ کو پتہ اتنی مشکلات کے باوجود پارٹی نے نومینیشن پیپرز کے مسئلے ہوئے لیکن نومینیشن پیپرز کے مسئلے حل ہو چکے ہیں اور ان کے بہت سارے جو کاغذات نامزدگی ہیں ہر طرف سے ان کی خبریں اچھی خبریں آ رہی ہیں. اسد کیسر کے بھی آج اپروو ہو گئے ہیں, اسلام آباد سے سارے حلقوں سے ہو گئے ہیں, چکوال سے ہو گئے ہیں, جہاں جہاں سے بھی ان کو شکایت تھی ان کے سارے حلقوں سے زیادہ تر حلقوں سے ان کے نومینیشن پیپرز منظور ہو گئے ہیں. آر اوز کے ڈیسیژن کو ختم کر کے ٹریبیونلز نے ان کو واپس کر دیے. تو اب جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے امیدواروں کی لسٹ جو ہے وہ فائنل کر چکی ہے اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم یہ لسٹ جو ہے وہ منڈے کو سوموار کو پبلک کر دیں گے. ابھی تک وہ ان کو سامنے اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی کیس نہ بن جائے, کوئی پتہ نہیں ہوتا پاکستان میں کیس بنتے ہوئے دیر تھوڑی لگتی ہے, تو انہوں نے جناب وہ نہیں کیے. لیکن ٹکٹوں کے نام فائنل ہو گئے ہیں اور تحریک انصاف کا بہت بڑا یہ بھی سامنے آیا ہے موقف ان کی طرف سے کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن میں ڈیلے ہو. نون لیگ بھی کہہ چکے ہیں نا ڈیلے نہیں چاہتے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب 14 سینیٹرز نے جو کل قرارداد منظور کر لی کہ جی الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے, سردی ہے بہت یا ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, یہ دونوں چیزیں پہلے بھی ہو رہی تھیں ناظرین, 2013 میں بھی ہو رہی تھیں, 2008 میں بھی ہو رہی تھیں, تو پھر الیکشنز تو ہوئے. تو یہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کے لیے باقاعدہ کنسرٹڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں. اسلام آباد کے عوانوں میں خبریں گرم ہیں کہ الیکشن ہونے ہی نہیں ہیں, لیکن دو لوگ ہیں جو اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں, جو دو عہدیدار ہیں. ایک تو چیف الیکشن کمشنر ہے اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے. ان دونوں کا عزم ہے, اللہ کرے کہ یہ عزم پورا ہو, کیونکہ صحافی کے طور پہ صحافت کے طور پہ ہمیں جمہوریت کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں لوگوں کی ول کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے. جو لوگ جس کو لانا چاہتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ لوگوں کو حق رائے دہی ہے. اور پاکستان میرے خیال میں جو فائنینشیل سٹیبلٹی اور ساری سٹیبلٹی وہ آئے گی الیکشن سے ہی. لوگ کہتے ہیں جی اگر الیکشن ہوا اور کچھ ہوا اور پی ٹی آئی کو ہروا دیا گیا, وہ ہار گئی تو سٹیبلٹی نہیں. میرے خیال میں پھر بھی کسی حد تک آپ سٹیبلٹی لا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی تو ہے نا, ابھی تو آپ 5 سال کی حکومت بھی نہیں ہے. ابھی آپ نگراں حکومت میں اگر آپ نے سٹیبلٹی کو اس حد تک انشور کر لیا ہے کہ جی ڈالر بھی نیچے لے آئے ہیں, باقی چیزیں بھی, تو اس حکومت کے وقت کیوں نہیں لا سکتے جیسے کہ 2018 کی حکومت جو لائی گئی تھی اس کے بعد بھی سٹیبلٹی آ گئی تھی. تو اس لیے میرے خیال میں الیکشن ضرور ہونے چاہیے اور فیئر اینڈ فری بھی ہونے چاہیے. اب کافی حد تک لیول پلینگ فیلڈ مل گئی کہ نومینیشن پیپرز اپروو ہو گئے تو اب ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں یہ جو کہا جا رہا ہے کوشش ہو رہی ہے, لیکن انشاءاللہ الیکشن وقت پہ ہوں گے, مجھے پوری امید ہے, کیونکہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو الیکشن چاہتے ہیں, زیادہ تر سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو الیکشن چاہتی ہیں. یہ بات آپ کو بتانی تھی. اس کے علاوہ آج ایک نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے جاری کیا ہے, کابینہ کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو تعین کرے گی کہ 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں وہ کون ہیں اور ان کا آئندہ کیسے ان واقعات کا سد باب کیا جا سکے. جناب کمیٹی ارکان میں ہمارے نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سلنگی صاحب, ہمارے ساتھی صحافی فارمر صحافی, اب جناب وہ بھی وزیر ہیں, نگراں ہیں, بہرحال میں کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. اس کے علاوہ نگراں وزیر انسانی حقوق خلیل جاج اور نگراں وزیر داخلہ بھی شامل ہیں. نگراں وزیر داخلہ بھی کوئی ہے نہیں, ان کی جگہ شاید سیکٹری ہوں گے. یہ تینوں لوگ ہوں گے, لیکن نگراں وزیر داخلہ کا جو اضافی چارج ہے وہ وزیر اعظم کاکڑ کے پاس ہے, تو وہی شاید اس کے ساتھ شامل ہوں گے. ٹی او آر جو کمیٹی کے بنے ہیں اس کے مطابق یہ جو کمیٹی جو ہے 9 مئی کے واقعات کی وجوہات تلاش کرے گی. کمیٹی 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ, منصوبہ سازوں, سہولت کاروں اور عمل کرنے والوں کا پتہ لگائے گی. ابھی تک پتہ نہیں چلا ویسے. اچھا, نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی 9 مئی کے فوری اور طویل مدتی یعنی کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو اثرات ہوئے ہیں 9 مئی کے, سانحہ 9 مئی کے, بھائی سانحہ 9 مئی کا ہے, تو اس کا جائزہ لے گی. جبکہ وزیر داخلہ کابینہ کمیٹی کو سیکریٹریٹ کی سہولت بھی فراہم کرے گی. وزارت داخلہ یعنی اس کو سارا ہولڈ کرے گی جو کمیٹی بنے گی. اور وفاقی کابینہ نے 19 مئی 2023 کو ہونے والے اجلاس میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرح پسندوں کے خلاف قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے تحت کارروائی کی توثیق بھی کی تھی. اور ساری مذمت تو ساری دنیا کر چکی ہے. مطلب 9 مئی کا واقعے کا نام آتے ہی ساتھ مذمت کا لفظ ضرور لگانا چاہیے اور لگایا جا رہا ہے. بلکہ اس دن تو زرتاج گل نے بھی اس کی مذمت کی تھی, 9 مئی کی مذمت کی تھی بلکہ معافی مانگی تھی. تو بہرحال یہ ایک کمیٹی پھر بن گئی ہے اور کمیٹی حکومت کے پاس دن 1 مہینہ رہ گئے ہیں. اس کمیٹی نے پھر 9 مئی کے ذمہ داروں کا پھر سے پتہ لگا کے پھر سے 14 روز میں رپورٹ پیش کرنی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا رپورٹ آئے گی, کوئی نیا کٹا کھلے گا یا کیا نیا ہونے جا رہا ہے.
وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آج کا سچ.